because the power of God is in His gospel. TV Grace International presents The Mind of Christ, the ineffable words of God on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. अरे वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए आइए पौलुस रसूल के तीमुथियुस के नाम दूसरे खत की तरफ चलते हैं। दूसरा बाब। अब जानते हैं कि पुराने अहद नामे में एक बाइबल की आयत है जो मूसा ने शू से कही थी, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तो मजबूत हो और बहुत ही दलेर बन, क्योंकि वहां तुम्हें वो करना पड़ता था। अगर तुम कोशिश न करते तो वो खालिस अमाल थे, और अगर तुम्हारे पास अमाल नहीं थे तो तुम्हारा भला नहीं होता था। अब यहाँ कोशिश की एक और किस्म है। मुलाहजा करें ये कैसे शुरू होता है। आयत 1, क्या सब के पास है? पस मेरे बेटे। पौलुस तीमुथियुस से एक बेटे की तरह बात करता था, क्योंकि वो बाप था। दूसरा बाप। इब्राहिम पहला बाप था, पौलुस इस दौर का दूसरा बाप था। और उसने कहा, पस मेरे बेटे, इस फजल में मजबूत बन जो मसीह यसू में है। और गौर करें, लफ्ज़ मजबूत बनना यहाँ इस पहलू में फुट बैठता है, इसके आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। काम न करने की मेहनत करें, आराम दे रहने की मेहनत करें। देखें यहाँ किस किस्म की कोशिश है। ये पुराने अहद नामे से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ ईमान की अच्छी लड़ाई है। तुम्हें हर वक्त ईमान में कायम रहना होगा। वो कहता है, जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के रूबरू मुझसे सुनी है, इसे ईमानदार लोगों के सुपुर्द करो जो दूसरों को सिखाने के भी अहल हों। बस तो मसीह यसू के एक अच्छे सिपाही की तरह तकलीफ उठा। कोई भी सिपाही जिंदगी के कारोबार में नहीं उलझता ताकि इसे खुश कर सके जिसने इसे सिपाही बनाया। और जो खिलाड़ी की तरह लड़ता है वो तब तक ताज नहीं पाता जब तक वो कानूनी तौर पर ना लड़े। खेती करने वाले को फल पाने के लिए पहले काम करना जरूरी है। मेरी कही हुई बातों पर गौर कर और खुदावंद तुझे हर बात में समझ अता करे। सुनो, आज से पहर खुदावंद ने मुझसे यही कहा, जो मैं कहता हूं इस पर गौर करो और खुदा तुम्हें हर चीज में समझ दे। और मैंने इसके लिए समझ तलाश की। और फिर पहला कदम तकलीफ उठाना है। जिसकी आंखें रोशन हुईं और वो इस मुकाशिफा में आया, वो अलग बोलने लगा और चीज़ों को दूसरों से अलग ज़ाविया निगाह से देखना शुरू करता है। वालिदैन, माओ, खानदानों, चचाओं से लेकर काम के साथियों तक। लिहाजा इस वजह से तुम तकलीफें उठाना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं है कि तुम तकलीफें उठाना छोड़ दो, आरोप दो। मतलब तुम अपना दिफा नहीं कर पाओगे। अगर तुम तकलीफें उठाते हो तो अपना दिफा ना करो। सिताइश, बुड़बुड़ाहट, क्योंकि वो तुम तक आएंगे तुम्हारी वजह से। यहां हर कोई पहले से तैयार करदा अमाल में चलने के लिए बुलाया गया है, लेकिन वो सब जिन्हें वो पहले से तैयार करदा कामों में चलने के लिए बुलाता है, तकलीफें उठाते हैं। चाहे वो शौहर हो जो नहीं समझता, चाहे वो बीवी हो जो नहीं समझती, चाहे वो बच्चे हों जो नहीं समझते, चाहे वो खानदान हो, चाहे वो कुल्लिसिया हो जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया, जो शुरू करते हैं यहां होने की वजह से तुम्हारे बारे में बुरा बोलना। वहां वाकई तकलीफें उठाई जाती हैं। वो तुमसे पूछते हैं, तुम कहाँ हो फजल में बढ़ने में, और तुम वहां जाने की जुरत कैसे की? कैसे जुरत की नहीं? कैसे मुझे लाए, मुझे खींच लाए? क्योंकि वहां कोई नहीं पहुंचता। यहां तुम नहीं आए, यहां तुम्हें लाया गया है। खुदा ने कुछ ज़राए इस्तेमाल किए और तुम्हें ले आया, क्योंकि ये एक मुनफरिद कलाम है। सैयारे पर कहीं भी ऐसी बात नहीं की जाती जैसी यहां की जाती है, ना ही यहां जैसा सोचा जाता है, और ये तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए। तो तुम आराम की जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हो, फजल में कोशिश करने के लिए।
اس کا مطلب ہے ہر وقت یاد رکھنا کہ فضل کیا ہے۔ آج ہی تم یہاں ہونے کی وجہ سے فضل میں کوشش کر رہے تھے، کیسٹ کے بجائے تم براہ راست آئے۔ یہ فضل میں کوشش کرنا ہے، مکاشفہ سے باخبر رہنا۔ یہ فضل میں کوشش کرنا ہے۔ اور پھر جب جب ایسا ہوتا ہے تو تمہاری زندگی ڈھلنے لگتی ہے، تمہارے حواس تربیت پانے لگتے ہیں، بھلائی اور برائی کی تمیز میں وہ تمہارا ذہن لیتے ہیں اور ایک عمل شروع ہوتا ہے صفائی کا۔ پولیس کہتا ہے کہ ہمیں روح اور جسم کی تمام آلودگی سے خود کو پاک کرنا چاہیے، اور روح آلودہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے غلط باتیں جو تم روحانی سمجھتے ہو وہ اس مذہبی نظام کا کچرا ہے۔ تصورات، مثال کے طور پر جب تم پہلی بار آئے تو تم نے کہا یہ مجھے اچھا لگا لیکن میں اسے نہیں مانتا، اور پھر 2 ماہ بعد تم نے کہا او یہ کتنا واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز نے تمہیں پہلے قبول کرنے سے روکا وہ ان چیزوں کی آلودگی تھی جو تمہارے سر میں تھیں، اور اب تم کہتے ہو کہ یہ کتنا آسان ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں اتنا حیران کیوں ہوا۔ دیکھو، رسول ہونے کے بارے میں یہ ٹھوکر کا باعث ہے۔ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ رسول کو پہچاننا ہے، یہ مذہبی آلودگی ہے، کیونکہ تم سوچتے ہو کہ یہ بت پرستی ہے۔ بت پرستی تب ہوتی ہے جب تم کسی ایسے آدمی کو پہچان دیتے ہو جو تمہارا استحصال کر رہا ہے، یہ بت پرستی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو پہچاننا جو اب کے درمیان کام کرتے ہیں، جو اسے اچھا کرتے ہیں، جو تمہاری زندگی بناتے ہیں، ان کے کام کو ماننا یہ بت پرستی نہیں ہے، اس میں دانائی ہے، کیونکہ اس نے تمہاری زندگی بنائی ہے۔ بت پرستی یہ ہے کہ تم پوپ کے پاس جاؤ اور اس کی انگوٹھی چومو، اس جیسے نادان شخص کے پاس جو تمہیں کچھ نہیں سکھاتا، جس نے صرف قوموں کو مذہبیت سے متاثر کیا، انہیں مالا تعویذ بیچ کر۔ تم ایسی چیز کو کیسے مانو گے جبکہ یہ پوری زمین پر سب سے بڑا مذہبی کوڑا ہے؟ وہ ادارہ جس نے دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور پھر بھی وہ وہاں امن تلاش کر رہے ہیں، وہاں کیا امن ہوگا؟ تو یہ صفائی ہے۔ زبور 139 میں ایک نصیحت ہے جو مجھے ہمیشہ اور یہ سائے میں ہے۔ لیکن چونکہ داؤد ایک پیشگوئی کرنے والا تھا جو نبوتی طور پر بولتا تھا، زبور 139 زبوروہے میں سے جو میں سب سے زیادہ تجویز کرتا ہوں، اگر آپ اسے تلاش کر سکیں کتاب مقدس میں، اور ہم تیمتھیس کے دوسرے خط کی طرف واپس آتے ہیں، اس لیے اسے نظر انداز نہ کریں۔ دیکھو زبور کی کیا خوبصورتی ہے، کیا پیاری نصیحت ہے۔ کس وجہ سے تمہیں آرام کرنا چاہیے اور ان تکلیفوں کو برداشت کرنا چاہیے جو فضل کی وجہ سے آتی ہے۔ کیا سب کے پاس ہے؟ ہاں، میں شروع کرنے والا ہوں۔ کہتا ہے اے خداوند، وہاں کہتا ہے اے ہوا، لیکن میں تعلیم کی وجہ سے پولیس کے تابع ہونے کے لیے۔ ارے، پولیس نے کبھی ہوا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب بھی ایسا نہ کریں، کیونکہ اس نے کہا جو تم نے مجھ میں دیکھا، جو تم نے سیکھا، جو تم نے سنا وہی کرو۔ تو میں اپنے رسول کے احترام میں جب میں ہوا پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، مجھے کہنا چاہیے اے خداوند، کیونکہ ہوا خدا نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، یہ ایک ایسا نام ہے جسے اس نے خود سائے میں چھپا کر رکھا۔ لیکن اسے سائے کے مطابق نہ پکارو، اسے روشنی کے مطابق پکارو۔ اگر تم ایسا کر سکو، وہ کہتا ہے اے خداوند، تو نے مجھے پرکھا اور مجھے اچھی طرح جان لیا ہے، تو نے میرے بیٹھنے اور میرے اٹھنے کو جان لیا ہے۔ ارے تمام مقدر والے اور چنے ہوئے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھو وہ تمہیں اٹھاتا ہے، لٹاتا ہے، خداوند تمہارا خیال رکھتا ہے۔ ارے یہ ایک الگ قسم کا سکون فراہم کرتا ہے جب تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا خیال رکھتا ہے، تو تم بکھرے بالوں اور نیند بھری آنکھوں کے ساتھ اٹھتے ہو، وہاں خداوند تمہارے ساتھ موجود ہے۔ تو نے دور سے ہی میرے تمام خیالات کو سمجھ لیا ہے۔ ارے
تم جانتے ہو کہ سلیمان نے کہا تھا بہت سارے خیالات انسان کے ذہن میں آتی ہے، لیکن ان سب کے اوپر صرف خدا کی مرضی ہی پوری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یونس کے ذہن میں بہت سے خیالات آئے۔ میں جا رہا ہوں، میں نینوا جا رہا ہوں۔ پہلا خیال میں ٹکٹ خریدوں گا، دوسرا خیال میں کامیاب ہوا، تیسرا خیال میں فرار ہو گیا، چوتھا خیال میں نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا، پانچواں خیال لیکن وہ ساتویں خیال کو بھول گیا، ایک وہیل مچھلی جو اسے نگلنے والی تھی۔ تو کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی مرضی کر سکتے ہو۔ تم سوچتے ہو میں امریکہ جا رہا ہوں اور وہاں اپنی مرضی کروں گا، یہ خاندان ختم جو مجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اور پھر تم سوچتے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، لیکن تم یہاں آتے ہو اور خداوند تمہیں پکڑ لیتا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ کچھ تبدیلیاں کی اور بس تم اپنی زندگی کے مالک نہیں ہو، یہ برکت پانے والے وہ تمہاری زندگی میں 10 15 20 30 40 سال کی عمر میں آتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوڑھے لوگوں کو بھی لے لیتا ہے۔ سفید بالوں تک میں تمہیں سنبھالوں گا۔ وہ چنتا ہے، وہی تمہارے بیٹھنے اٹھنے اور تمہارے خیالات پر حکومت کرتا ہے۔ اب دیکھو کیا خوبصورتی ہے، تو نے میرے چلنے اور آرام کرنے کو پرکھا ہے۔ پرکھا یہ اوپر اوپر سے نہیں ہے، وہ ان جگہوں کو جانتا ہے جہاں تم گئے تمہارا چلنا۔ ارے اس نے تمہیں وہاں دیکھا ہے، تم جانتے ہو، اور وہاں تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جہاں تم گئے وہاں تمہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جب میں جوان تھا تو میں بہت غیر محفوظ جگہوں پر جاتا تھا۔ ایک بار مجھے مردہ نکال کر پھینک دیا، کہا یہ مر گیا، لیکن خداوند وہاں میرے چلنے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنوں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کو مرنے دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ ابھی ضروری نہیں، میں اسے گواہوں کے بادل میں لے جاؤں گا تاکہ وہ نیچے ہونے والی چیزوں کا گواہ بنے۔ دوسروں کی حفاظت کرتا ہے اور حادثات اور بیماریوں سے بچاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو چاہے کرتا ہے۔ کہتا ہے اور میرے تمام راستے تجھے معلوم ہیں۔ ارے اے باپ سب، کیونکہ ابھی یہ سنو، ابھی میری زبان پر لفظ نہیں آیا، اور دیکھ اے خداوند تو سب جانتا ہے۔ دیکھو وہ جانتا ہے کہ تم اپنے خیالات میں کیا بنانے والے ہو، وہ پہلے ہی جانتا ہے۔ پیچھے اور آگے تو نے مجھے گھیر لیا، پیچھے میکائیل اور آگے جبرائیل، انہوں نے تمہیں فرشتوں سے گھیر رکھا ہے۔ برکت پانے والے کون تمہارے خلاف ہو سکتا ہے؟ ارے یہ گواہی اپنے ساتھ رکھنا کتنا اچھا ہے۔ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور تم کبھی کبھی اپنے ذہن میں کہتے ہو ارے کہاں تک رسی کھینچوں، تم جانتے ہو، اور وہاں خداوند تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ کہتا ہے اور تو نے اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا۔ ایسا علم میرے لیے بہت حیران کن ہے، یہ بہت بلند ہے، میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ تم جانتے ہو کہ تم کہہ سکتے ہو میں اسے سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ تم نے پہلے سے مقرر کردہ حکمت کو جان لیا ہے۔ چھپی ہوئی حکمت وہ نہیں، داؤد نہیں۔ داؤد صرف اس طرح بات کر سکتا تھا، نبوت کے طور پر انہیں تھوڑا دیا گیا، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ یہ رسول پولس کے لیے محفوظ تھا۔ میں تیری روح سے کہاں جاؤں؟ میں تیری حضوری سے کہاں بھاگوں؟ اگر میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں تو وہاں تو ہے، اور اگر میں پاتال میں بستر بچے ہوا ہے تو دیکھ وہاں بھی تو ہے۔ اگر میں صبح کے پر لوں اور سمندر کے کنارے رہوں، تم پورٹو ریکو پہنچ جاتے ہو۔ میرا مطلب ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس نے یہ لکھا۔ میرا مطلب ہے کارکٹاجینا بھی۔ ارے کہتا ہے وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا، اور تیرا دینا ہاتھ مجھے تھام لے گا۔
اگر میں کہوں یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی، پھر بھی رات میرے ارد گرد چمکے گی۔ تمہاری کتنی حفاظت کی جاتی ہے برکت پانے والے؟ کون تمہارے خلاف ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی تم ایک برکت ہو، مرنے کے بعد بھی تمہیں ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ بدترین تاریکی میں بھی وہاں روشنی چمکتی ہے، کیونکہ تم خدا کے چنے ہوئے ہو۔ تاریکی بھی تجھ سے کچھ نہیں چھپاتی اور رات دن کی طرح چمکتی ہے۔ تیرے لیے تاریکی اور روشنی ایک جیسی ہے۔ اب غور سے سنو، کیونکہ تو نے میرے باطن کو تشکیل دیا، تو نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں بنایا۔ میں تیری ستائش کروں گا، کیونکہ تیرے کام حیرت انگیز اور شاندار ہیں۔ میں حیران ہوں اور میری روح اسے اچھی طرح جانتی ہے۔ میرا جسم تجھ سے چھپا نہیں تھا جب میں پوشیدگی میں بنایا گیا اور زمین کی گہرائیوں میں بانا گیا۔ میرا جنین، ارے وہاں روح ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے جنین کو دیکھا، اور تیری کتاب میں وہ سب چیزیں لکھی تھیں جو بعد میں بنے بغیر کسی کمی کے۔ ان میں سے ایک بھی۔ اے خدا، تیرے خیالات میرے لیے کتنے قیمتی ہیں، ان کا مجموعہ کتنا بڑا ہے۔ اگر میں انہیں گنوں تو وہ ریت سے زیادہ ہیں۔ میں جاگتا ہوں اور اب بھی تیرے ساتھ ہوں۔ ارے یہ ایک زبور ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے میں، تکالیف برداشت کرنے میں۔ برداشت کرو تکالیف۔ یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے بچ جاؤ گے، کہ تم انہیں برداشت کرو، کہ تم انہیں سہ لو، کہ تم انہیں برداشت کرو۔ کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک۔ تکالیف برداشت کرو۔ ہم واپس تیمیتھیس کے دوسرے خط کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا قدم۔ ہم پہلے کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ ایک اچھے سپاہی کی طرح تکالیف برداشت کرو۔ ایک سپاہی جانتا ہے کہ وہ جنگ کا مالک نہیں ہے، اسے حکم دیا جاتا ہے، اس کی نگرانی کی جاتی ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو رسول یہاں ایک اچھے سپاہی کی مثال دیتا ہے کہ تم ایمان کی جنگ کو اچھی طرح لڑنا سیکھو۔ نمبر 2، زندگی کے کاروبار میں نہ الجھو۔ ارے تم جانتے ہو کہ پہلے مجھے یہ سکھایا جاتا تھا، کاروبار میں مت الجھو۔ نہیں، وہاں لکھا ہے کہ نہ الجھو، یہ نہیں کہ کاروبار نہ کرو۔ تمہیں کاروبار میں ہونا چاہیے۔ کاروبار اچھے ہوتے ہیں، وہاں پیسہ ہے، وہاں خوشحالی ہے۔ بات یہ ہے کہ تم الجھ نہیں سکتے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، اور تم زندگی کے کاروبار کو خداوند کا وقت چرانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کیونکہ کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ نہیں، میں چرچ نہیں جا سکتا۔ آپ کب جا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تم الجھے ہوئے ہو۔ نہیں، اصل میں میرے پاس تو اس کام کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ارے سنو، ذرا تصور تو کرو، ایک ہفتے کے اندر کل 168 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اگر آپ روزانہ 8 گھنٹے سوتے ہیں تو 7 ضرب 8 56 بنتا ہے۔ پھر بھی آپ کے پاس تقریباً 108 گھنٹے بچ جاتے ہیں، اور اگر آپ 40 50 یا 60 گھنٹے کام کرتے ہیں تب بھی آپ کے پاس تقریباً 40 گھنٹے بچ جاتے ہیں۔ میں ابھی جمع نہیں کر سکتا۔ ارے سنو، 60 گھنٹے کام کرنا تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اپنی روح کو سنوارنے کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ واقعی الجھے ہوئے ہیں۔ بولو، تم بری طرح الجھے ہوئے ہو۔ بولو، میں کبھی بھی نہیں الجھتا۔ آپ کو اپنے رب کے لیے وقت نکالنا ہوگا تاکہ آپ کا رب آپ کے لیے وقت نکال سکے۔ جب کوئی ایسا الجھا ہوا کاروبار سامنے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں، یہ رب، میں الجھا ہوا نہیں ہوں، میں نے اپنا وقت تیرے کاموں میں لگایا ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے، تو میں انہیں تیرے کاموں میں لگاتا ہوں۔ اطمینان رکھو، اطمینان رکھو، میں نے تمہیں آگے اور پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔ ارے ذرا سنو، یہ حفاظت تو بہت ہی شاندار ہے۔
اب جانتے ہیں کہ اس خدمت کے لیے جب میں نے اسے شروع کیا تو میں پہلے ہی اپنی روح میں ان مشوروں کے ساتھ آیا تھا، اور میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کیا آنے والا ہے، کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے، کہ میں مصائب جھیلوں گا، کہ وہ باتیں بنائیں گے، اپنے ہی لوگ میرے خلاف اٹھیں گے۔ خدا نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اپنی حفاظت کرو، منادی کرو اور دور رہو، منادی کرو اور دور رہو، کسی کے ساتھ کافی نہ پیو، کسی کے ساتھ کھانا کھانے نہ جاؤ، میں نے تمہیں کسی کے ساتھ کھانے کا حکم نہیں دیا، لیکن پادریوں کو تو بھیڑوں کے ساتھ رات کا کھانا کھانا چاہیے۔ یہ کس نے کہا؟ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کا کوئی وکیل ہے تو کیا آپ کو وکیل کی خدمات کے لیے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا ہے؟ کیا دانت نکلوانے کے لیے ڈینٹسٹ کو آپ کے گھر آنا پڑتا ہے؟ کیا دکان والا تمہارے گھر آ کر فریج کھول کر کہتا ہے یہ لو؟ نہیں، تم خود وہاں جاتے ہو، تو پھر رب کے کاموں میں زیادہ ہوشیاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور خدا مجھے پہلے ہی تیار کر رہا تھا، کسی کے ساتھ مت الجھو، اور تمہارے پاس ہزاروں پیشکشیں آئیں گی اور لوگ میرے پاس یہ کہنے آئے، دیکھیں رسول صاحب میرے پاس ایک کاروبار ہے، آدھا آپ کا ہے، ہم کاریں بیچیں گے اور ہر کار میں سے 3 وزارت کے لیے ہے۔ میں اس میں نہیں الجھ سکتا، مجھے سکھانے کا کام ملا ہے۔ میں اس کے عشر اور نذرانے تو لے لیتا ہوں، لیکن مجھے کاریں بیچنے کے کام پر مت لگائیں۔ ارے میں اس میں نہیں الجھ سکتا، مجھے اس کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ میرا کام ہے، میں اپنا کام کرنا جانتا ہوں اور اسے اچھی طرح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے کام سے محبت کرتا ہوں۔ مرکزی باس نے چونکہ ہم لاکھوں ڈالر کے بارے میں بات کر رہے تھے، ذاتی طور پر میری بات سنی، اور اس نے مجھ سے یوں کہا، اس نے کہا دیکھو کل رات میں یوحنا کی انجیل کو دوپہر 1 بجے تک پڑھتا رہا، اور مجھے روح القدس کے بارے میں، خدا کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ لوگ اس سے کیوں الجھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہ صلیب سے پہلے کی بات ہے، اور صلیب سے پہلے خدا خود الجھن پیدا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا میرا باپ رکو بھیجے گا، میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، باپ مجھ سے بڑا ہے، میرا باپ اسے بھیجے گا۔ تو وہ سوچتے تھے کہ 3 ہے، لیکن صلیب کے بعد پولیس نے اس کا خلاصہ کیا، بھائی دینداری کا بھید بڑا ہے، خدا انسانی جسم میں ظاہر ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ جسم کون تھا؟ خدا۔ یہ نہیں کہتا بیٹا جسم میں ظاہر ہوا، خدا جسم میں ظاہر ہوا، لیکن وہ صلیب سے پہلے کی بات تھی۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اسے مصلوب کر سکیں، کیونکہ اگر وہ بتا دیتا کہ وہ کون ہے تو خدا کو کون مارنے کی ہمت کرتا؟ وہ اسے صحیح سلامت چھوڑ دیتے اور وہ صلیب پر نہ جاتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شاگرد اس کا انکار کرتے؟ نہیں، لیکن اسے باپ بیٹے روح القدس میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، روح تم پر آئے گا، ان باتوں سے انہیں الجھانا تھا۔ وہ خود وہی تھا۔ اسی لیے جب فلپس قریب آیا، اس نے کہا سنو، اس نے ہمیں الجھا رکھا ہے، کیا وہ 3 ہیں، ایک ہیں یا کیا؟ ہمیں باپ دکھا دے۔ نادان، کیا تو نہیں جانتا کہ باپ مجھ میں ہے، میرے اندر ہے؟ سنو، سیکھو۔ اس نے اسے سمجھا دیا۔ سنو، اور میں نے اس آدمی کو چھوڑ دیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سنو، شکریہ، کیا اب جانتے ہیں کہ میں اس بارے میں الجھا ہوا تھا؟ میں نے کہا تو اب مزید مت الجھو صلیب کے بعد، اور آج دوسری ملاقات تھی، اور اب جانتے ہیں میں اپنا ہتھیار وہاں لے گیا تھا چھپا کر، میں بائبل لے گیا اور میں اس کے لیے ایک کام لے گیا جیسے اساتذہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، اسی طرح میں نے تمام آیات لکھ لی، اور کاروبار میں داخل ہونے سے پہلے یہ ہے، یہ کام ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم رومیوں 7:4 عبرانیوں 6:1 پڑھو۔ کرنتھیوں کے نام دوسری خط 5:16، اور اس نے اسے دیکھا، میں اسے پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، ختم ہوا، اب کاروبار کی طرف چلتے ہیں۔ فضل میں کوشش کرو، ہر موقع تمہیں وہاں تیار رہنا ہوگا تاکہ رب کا کلام داخل کر سکو۔ تو اب زندگی کے کاروبار میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن اب الجھیں گے نہیں۔ جو کچھ تمہارا ہاتھ پہنچے اسے اچھی طرح کرو۔ ایک اور بات، جہاں آپ پہنچنے والے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے کسی کے اوپر سے مت گزرو، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا، لیکن تم نے 20 لوگوں کو زخمی چھوڑ دیا کیونکہ تم ان کے اوپر سے گزر گئے، تم نے انہیں برباد کر دیا۔ کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں یہاں جھوٹ بولوں گا تاکہ وہاں پہنچ سکوں، اور وہاں بھی جھوٹ بولوں گا تاکہ وہاں پہنچ سکوں۔ نہیں، یہ جائز ہونا چاہیے۔ ایتھلیٹ کو تاج پہننے کے لیے جائز طریقے سے لڑنا ہوگا۔
نہیں اپنے بھائی کو دھوکہ مت دو، نہ اس سے چوری کرو، نہ اس سے ادھار مانگو یہ جانتے ہوئے کہ تم اسے ادا نہیں کرو گے۔ یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ میرا مطلب ہے اگر یہ تمہارے ساتھ ہوا اور تمہارے پاس طریقہ ہے، دیکھو معاف کرو، میرا یہ ارادہ نہیں تھا، یہ مجھ سے خراب ہو گیا، میں اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ ڈھونڈوں گا۔ لیکن اگر تم زندگی کے کاروبار میں ملوث ہونے والے ہو تو وفادار رہو کہ خدا اس کی تائید کرے گا، اور خدا تائید کرتا ہے جب آپ اصولوں میں وفادار ہوتے ہیں کہ آپ وفادار رہ سکتے ہیں۔ خدا آپ کی تائید کرے گا، آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خدا انتظام کرے گا۔ آپ اپنی بوائی میں وفادار رہے ہیں، خدا نے وہ دیکھا، خدا وہ دیکھتا ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، یہ تمہارا مستقبل ہے۔ تمہارا مستقبل محفوظ ہے کیونکہ فرشتے ہیں جو پیچھے اور آگے ہیں، تمہاری زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور میں نے راست باز کو لاوارث نہیں دیکھا، نہ اس کی اولاد کو روٹی مانگتے ہوئے۔ مشکل لمحات ہوتے ہیں لیکن ناممکن نہیں، خدا ہمیشہ انتظام کرتا ہے، تو آپ کو رب کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ میں بہت سال پہلے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک آدمی کے بارے میں جو جوتے کی ایک بہت خوشحال کمپنی کا مالک تھا، اور پھر اس کی کرسی کے پیچھے 3 چیزیں تھیں۔ وہ کہتا تھا، خدا، خاندان، جوتے، خدا، خاندان، جوتے۔ کچھ لوگ اشتہار کو اس طرح بدل دیتے ہیں، جوتے، خاندان، اور آخر میں خدا۔ کچھ اصول ہیں، اگر آپ رب کو پہلے رکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ تمہارے منہ میں ہے، اور آپ ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ صبح اٹھتے ہیں، فرشتے، شکریہ کہ میں یہاں بغیر بریک کے جا رہا ہوں، شکریہ میں یہاں جا رہا ہوں، تمہیں زیادہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں، مذہبی مت بنو، اے باپ خدا کے نام میں۔ اب جانتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا کرنا آدھے گھنٹے کا خلاصہ دینا ہے، نہیں نہیں، یہ بہت تیز ہے، وہاں تیار ہونا اور بال بنانا۔ اینجلس میں یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں کر لوں گا، اور تم گاڑی میں بیٹھو اور وہاں جاؤ، تم جانتے ہو۔ میرا کہنا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، اے خداوند، تیرے کلام کا اقرار کرتے ہوئے میرا بوجھ بہت ہلکا اور اٹھانے میں نہایت آسان ہے۔ خداوند نے یہ بات فرمائی، وہ کبھی بھی ایسے بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو۔ یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، کسی ایسی چیز کو جو آسان ہے اسے مشکل مت بناؤ، جو دراصل بہت آسان ہے۔ مسیحی زندگی بہت آسان ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ مسیحی زندگی بہت مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے اسے ایسا دکھایا، اسے غلط دکھایا۔ تیسرا نمبر، وہ کھلاڑی جو قانون کے مطابق جائز طریقے سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا ذکر ہم نے کر لیا، لیکن یہ تیسرا ہے، خدا۔ پولیس یہاں ایک ایسے کھلاڑی کی مثال دیتا ہے جو قانون کے مطابق جائز طریقے سے مقابلہ کرتا ہے۔ تم نے وہ دوڑیں دیکھی ہوں گی جہاں جیتنے والے کو نااہل قرار دے دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے دریافت کیا کہ راستے میں کسی موڑ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، کسی اور کا پاؤں مار کر اسے گرا دیا، اور اچانک وہ جیت گیا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چل گیا، اور اسے جائز طریقے سے تاج نہیں پہنایا جاتا۔ ایمان کی اس اچھی جنگ کو خوب لڑو۔ اور آخری قدم جو میری توجہ کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچتا ہے، غور کرو، وہ یہاں موازنہ کرتا ہے ایک سپاہی کے طور پر، بعد میں وہ زندگی کے کاروبار کا ذکر کرتا ہے، پھر ایک کھلاڑی کا، اور اب ایک کسان کا۔ ان مثالوں کو دیکھو جو وہ استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے کسان پھلوں میں حصہ لینے کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے، پہلے کام کرنا چاہیے۔ تم جانتے ہو کہ میں مسیحی زندگی کو سمجھتا ہوں، تم اندر آتے ہو، مکاشفہ کو جانتے ہو، کلام تمہارے ذہن میں جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور تم اس کا اقرار کرتے ہو، اور یہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور تم ایک اچھے کسان کی طرح بونا شروع کرتے ہو۔ تم کلام کا بیج بونا شروع کرتے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور تم کہتے ہو میں صحت مند ہوں، اور تم بیمار رہتے ہو، میں خوشحال ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں وہ تمہاری گاڑی لے جاتے ہیں، اور تم سوچتے ہو، ارے یہ خداوند دوسروں کے لیے یہ کام کرتا ہے اور میرے لیے نہیں۔ نہیں، دوسرے بھی کاشت کر رہے ہیں، وہ بو رہے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنو، ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں بیج زمین کو توڑ کر باہر نکلتا ہے اور پھل لاتا ہے۔
ایک بار جب وہ زمین ٹوٹ جاتی ہے اور زرخیز زمین بن جاتی ہے، تم فصل کاٹتے ہو اور دوبارہ بوتے ہو اور جانتے ہو کہ تم دوبارہ فصل کاٹو گے۔ میں نے اپنی زندگی کو اس طرح دیکھا ہے، میں نے کلام کا اقرار کیا ہے، میں کلام کے وفادار رہا ہوں۔ میں کلام بولتا ہوں، کلام سوچتا ہوں، کلام سکھاتا ہوں، کلام کھاتا ہوں، کلام کی منادی کرتا ہوں۔ میرے پاس وہ نشانیاں کے کلام دوڑے۔ یہ کلام ہے کیونکہ خدا پہلے ہی اپنے آرام میں ہے۔ جو چیز دوڑنی چاہیے وہ اس کا کلام ہے۔ خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا، جو تمہاری مدد کرتا ہے وہ اس کا کلام ہے۔ اور میں نے دیکھا شروع میں میرے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ کبھی کبھی میرا جسم اٹھ کھڑا ہوتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، ٹھیک ہے وہ نہیں، اقرار کرتے رہو، دیکھو تم ٹھیک نہیں ہو۔ پیسہ وہ چیز ظاہری طور پر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، لیکن کلام یہ لکھا ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، یہ لکھا ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں، اپنے اقرار کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اب ایک ایسا لمحہ آیا کہ جب یہ ٹوٹا، دیکھو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو مجھ میں داخل ہو سکے۔ میں کہتا ہوں یہ ظاہر ہوتی ہے لیکن ہار کر نکل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بہت سی چیزیں ہوئیں، بہت سی چیزیں میرے ساتھ ہوئیں، لیکن میں ایمان کی اچھی جنگ لڑنا شروع کرتا ہوں۔ میں نے اس کلام کو بویا ہے، میں نے اسے تم میں بویا ہے، میں نے اسے دنیا میں بویا ہے، میں نے اسے خود میں بویا ہے، میں نے اسے اپنے ساتھ والے میں بویا ہے، میں نے سب میں اسے بویا ہے۔ بظاہر شروع میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن تم کسی عام چیز کے لیے نہیں بو رہے ہو، تم زندگی کے ایک خاص انداز کے لیے بو رہے ہو جو پھر تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اور ایک بار جب تم فصل کاٹتے ہو تو فصل کم نہیں ہوتی، ہمیشہ زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور زیادہ اور زیادہ وہ فصل بہتر ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے وہاں لکھا ہے، تیمتھیس، جو میں کہتا ہوں اس پر غور کرو، خدا تمہیں ہر چیز میں سمجھ دے۔ کسان کو پھلوں میں حصہ لینے کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے۔ فصل تیار ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن ایک بار جب فصل کام کرتی ہے، تمہیں اس کلام پر بھروسہ کرتے رہنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں، کیا 3 سال؟ ارے مجھے تو 20 سال سے زیادہ ہو گئے اس کا اقرار کرتے ہوئے۔ لیکن کام کرو اور سنو، 20 سال کیا ہے، تم اسی سال وقت ضائع کرتے ہو، تم مر جاتے ہو اور تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ تابوت رکھتے ہیں اور ختم۔ وہاں کون مر گیا؟ ایک عام آدمی۔ تم اپنے کتنے رشتہ داروں کو نہیں جانتے، دیکھو وہ پیدا ہوئے، کھایا سوئے کھایا، وہ مر گئے، اور وہاں تمہارے تمام رشتہ دار ختم ہو گئے۔ کیا تم اپنے لیے بھی وہی چاہتے ہو؟ اپنے لیے یہاں بویا جاتا ہے، لیکن جب فصل کاٹی جاتی ہے، تمہارے لیے زندگی کا ایک خاص انداز ہے، کچھ مضبوط۔ خداوند میں تمہاری محنت کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، تمہیں اپنے کھاتے میں بونا ہوگا۔ ارے کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جو تم بوتے ہو جو تم کاٹو گے۔ غور کرو جو پولس تیمتھیس سے کہتا ہے، دیکھو میرے پیارے بیٹے تیمتھیس، خدا تمہیں ہر چیز میں سمجھ دے، لیکن کسان فصل کاٹنے کے لیے پہلے بونا چاہیے۔ ہر چیز میں تم بوتے ہو۔ تم ایک اچھی دوستی چاہتے ہو، تمہیں اسے پروان چڑھانا ہوگا۔ تم کچھ شاندار چاہتے ہو، تمہیں اسے پروان چڑھانا ہوگا۔ تم جو تم چاہتے ہو اسے پروان چڑھانا ہوگا۔ چیزیں ایسے ہی نہیں نکلتی، تم جانتے ہو کتنا اچھا ہوتا اگر تم لاٹری جیت جاتے۔ وہاں تو تمہیں کچھ بھی بونے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی گر گیا۔ لیکن ایسا ہوتا ہے 1000 بار میں سے ایک بار۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے کتنے مندر خریدے ہوتے جو مجھے یہاں پیش کیے گئے ہیں؟ میرا مطلب ہے مندر نہیں، عمارتیں۔ میں اپنی اصلاح کرتا ہوں، دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کتنی عمارتیں پیش کی گئی ہے؟ رسول دیکھو، میں تمہارا پورا ٹیلی ویژن نیٹ ورک خریدتا ہوں، لیکن یہ غیر محفوظ ہے۔ لیکن جب تم بوتے ہو، جب تم کاٹتے ہو، جب تم آہستہ آہستہ کچھ کرتے ہو، کیا تم جانتے ہو کتنے پیغامات؟ کتنی بار میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تاکہ ریڈیو کی وہ گواہیاں کاٹ سکوں جو اب آتی ہے۔
اسی لیے جب وہ پروگرام ہوتا ہے دیکھو جو مجھ سے وہاں بات کرتا ہے میں اسے برا بھلا کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اتنے سالوں کی فصل دیکھ رہا ہوں جب کوئی ریڈیو پر کال کرتا ہے۔ کیا تم نے اسے سنا جس نے آج کال کی؟ جس نے مجھ سے کہا دیکھو رسول میں پورٹو ریکو میں ایک پینٹیکوسٹل چرچ سے آیا ہوں ان میں سے جو بہت سخت ہیں جو ہیں بہت زیادہ جنونی اور جو دن رات بدروحوں کو جھڑکنے اور بدروحوں کو نکالنے میں گزارتے ہیں اور کہتا ہے کہ وہ ایک رات وہاں پارک میں گیا ایک جگہ اور چونکہ وہ منشیات استعمال کرتا تھا اس نے کہا میں جا رہا ہوں میں اپنی زندگی شیطان کے حوالے کر دوں گا تاکہ دیکھوں کہ کیا مجھے پیسے ملتے ہیں اور وہ گیا اور پوری رات وہاں رہا۔ شیطان آؤ میں تمہیں اپنی روح دیتا ہوں لیکن مجھے اچھی کوکین اور اچھی ہیروئن خریدنے کے لیے پیسے دو میں تو بس بہت زیادہ نشہ چاہتا ہوں میری زندگی لے لو میں اسے تمہیں سونپ دیتا ہوں۔ مگر وہ تھک گیا شیطان پوری رات کہیں نظر نہیں آیا اور پھر اس نے کہا خیر جیسے بھی ہو اسے مفت میں لے لو کیونکہ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان اور الجھا ہوا ہوں تم تو جانتے ہو۔ اور یہ کیسے ہوا؟ ایک کیسٹ کے ذریعے اور کسی نے ایک بہت ہی بابرکت انسان نے اسے یہاں کی ایک کیسٹ فراہم کی اور وہ کہتا ہے کہ جب اس نے سنا کہ شیطان مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے تو اسی لیے وہ ظاہر نہیں ہوا اسی لیے وہ نہیں آیا۔ کتنا بڑا جھوٹا! ارے سنو میں نے لکھا میں نے تیمیتھیس کے دوسرے خط کے اس خلاصے کا یہ نوٹ تیار کیا ہے ذرا دیکھو۔ مایوس مت ہو اور نہ ہی اپنی گواہی کو کمزور ہونے دو۔ میں خود کو نہیں چلاتا اور نہ ہی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرتا ہوں۔ مجھے ایک سپاہی کے طور پر لیا گیا اس لیے میں یہاں ایمان کی اچھی لڑائی لڑنے کے لیے موجود ہوں۔ لوگ تنقید کر سکتے ہیں مگر میرا فرض آگے بڑھنا ہے اور اپنا دفاع کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ میں خوشحال ہوں اور تمام کاروبار میں کامیاب ہوں گا مگر ان میں خود کو الجھائے بغیر۔ مجھے اپنے مقاصد کو پانے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو پہلے سے ہی خاص طور پر صرف اور صرف میرے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے اندر اور دوسروں کے اندر بھی خدا کا کلام بویا ہے اور میری گواہی کو فرشتوں نے پہلے ہی اپنے پاس ریکارڈ کر لیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے من سے کیا نکلتا ہے، یہ تمہارے کھاتے میں موجود ہے۔ انہوں نے ہر ایک چیز کو ریکارڈ کر لیا ہے اپنی فائلوں میں جو کہ دراصل میرا کھاتا ہے وہاں میری بوائی موجود ہے۔ وہ سب کچھ جو میں نے اب تک بویا ہے، وہ سب کچھ جو میں نے اب تک کاٹا ہے۔ خیر زبور نویس نے کہا کلام ابھی بنا بھی نہیں ہوتا اور تم پہلے ہی جانتے ہو کہ کیا آنے والا ہے۔ میں خود کو مکمل طور پر تندرست اور صحت مند قرار دیتا ہوں، نجات پانے والا، آزاد، کامیاب و خوشحال اور ہر برکت کے ساتھ برکت پایا ہوا۔ یہ میں بوتا ہوں اور اسے کاٹوں گا اور تم بھی میرے لوگوں ہم سب مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔